बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि 3 दिन तक कोई वीडियो नहीं लगा सका क्योंकि ईद की मसरूफियात थी। यहाँ पर कुछ अज़ीज़ व अकारब से मेल जोल था, बड़ी ही मुश्किल से इजाज़त मिली थी लॉकडाउन के अंदर से, तो इसलिए टाइम न मिल सका। तो खैर एनी हाउ, आज जो हम बात करेंगे वो है शरीफ फैमिली, ज़रदारी फैमिली और पाकिस्तान, और इनका यानी ये दोनों फैमिलियों का जो सबसे बड़ा गहरा तल्लक है वो पाकिस्तान की निस्बत से, वो इनका तल्लक है सबसे ज़्यादा जेल के साथ। देखें, जब कोई भी इंसान अपने किसी टारगेट में आगे चलता है तो उसमें सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। इंसान जब मंजिल की तरफ रवां दवां होता है तो उसको पता खैर होता है कि उसकी मंजिल है क्या, लेकिन ये एक अलग बात है कि हम जानबूझ के इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि खैर कोई बात नहीं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हम इस जगह पे बैठे हैं, यहाँ कोई ऐसा नहीं, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो इंसानी तारीख़ है वो वाक़ात से बड़ी परी है, तारीख़ों में है, हदीसों में है। सारी जो दुनिया जब से बनी है तब से लेकर आज तक जितनी भी आसमानी किताबें आईं, सब के अंदर जबरूइयत का, यानी जो भी शख्स जबरूत बनने की कोशिश करता है उसका अंजाम क्या हुआ था और क्या होता है, हर चीज़ मौजूद है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो शैतान भी बड़ी शातिर चीज़ है, जो उसके फ्रेम में भी आ जाते हैं, फिर उन तस्वीरों को वो बाहर नहीं निकलने देता। तो इंसान को उसकी जो कुव्वत होती है, दुनियावी कुव्वत, उसको वो बिल्कुल ऐसा कर देता है कि वो इंसान अपने रिज़ल्ट को, अपने नतीजे को भूल जाता है कि जो अल्लाह ताला ने मुझे ये सल्तनत दी है इसको मैं कैसे इस्तेमाल करूं। देखें, कुरान कहता है, आसमानी किताबें कहती हैं, अहादीस कहती हैं, तारीख़ कहती है कि जब भी कोई इंसान जुल्म में हद से बढ़ गया, लोग उस जुल्म को नहीं देख सकते लेकिन अल्लाह की ज़ात उसको देख रही होती है। अल्लाह सुब्हान ताला के जो किरामन कातिबीन हमारे दाएं बाएं में बैठे हुए हैं, ये एक एक चीज़ को लिखते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो अलाइव कोई प्रोग्राम चल रहा होता है, तो ये अलाइव प्रोग्राम होता है अल्लाह सुब्हान ताला के साथ। हर चीज़ जारी होती है। अल्लाह ताला फिर भी मौका देते हैं इंसान को कि शायद ये वापस आ जाए, शायद ये रास्ते पर आ जाए, शायद ये रास्ते पर आ जाए। लेकिन आज तक जो देखने में आया है, जो भी लोग इस मादियत के पीछे पड़ गए, जिन्होंने अपने आप को नाउज़बिल्ला झूठे जबरूत बना लिया, जिन्होंने अपने आप को झूठे फ़िरऔन बना लिए, जिन्होंने अपना किबला जो है वो सिर्फ़ पैसा और दौलत को कर लिया और अपने ख़ानदान के लोगों को अजीज़ किया। तो इस तरीके से देखें, अभी जो ज़रदारी के बारे में ख़बरें आ रही हैं, मर गया, कोई कहता है नहीं मर गया। आज मैं पूछता हूँ ये सब कुछ कहाँ गया? मियाँ साहब कहते हैं ना, जिन्ना लई तू पाप कमांदा सी कित्थे ने तेरे घर दे, पैर पसार प्यों विच वेड़े ते कड्डो कड्डो कर दे। इसे तरह शरीफ फैमिली दे झूठ और फरेबा ने इस अवाम नू, इस पाकिस्तान नू इतना नुकसान पहुँचाया कि जिसका इंसान आम रूटीन च तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन आखिर क्या होया, क्या हुआ आखिर? आखरत क्या हुई? ये दुनिया की आखरत है, ये बाकी इनकी ज़िंदगियां सारी की सारी जेल में है। वो मिस्टर टीटी शहबाज शरीफ साहब उस दिन कह रहे थे जी हमारी माँ को इन्होंने केस में रखा है। भाई, माँ को नैब ने केस में नहीं रखा, आप लोगों ने अपनी माँ को इस केस में इन्वॉल्व किया। पूरी की पूरी फैमिली आप लूटने पे लगे हुए थे, कभी माँ के नाम पर, कभी बीवी के नाम पर, कभी बेटी के नाम पर, कभी बेटे के नाम पर, दामाद के नाम पर।
اپنے نوکروں کے نام پر، اور کچھ خدا کا خوف کرو۔ ابھی بھی وقت ہے، میں کہتا ہوں ابھی بھی وقت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، توبہ کر لو، اچھے رہو گے، ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، یہ بات یاد رکھیں آپ۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ہوشیاریاں کام نہیں آئیں گی۔ ہوشیاری تو آپ بہت کر رہے ہیں۔ وہ جو جھوٹا مریض ہے جس کے لیے کورٹ بھی امڈ آئے تھے، جس کے لیے اپنا اسلام آباد کے ہائی کورٹ بیچارے کو بہت زیادہ ترس آ گیا تھا، اور وہ اس جھوٹے مریض کی جو تھی وہ گارنٹیاں، زندگی کی گارنٹیاں مانگنے لگ گئے تھے۔ تو میرا خیال میں کوئی بات اب جو نہیں سمجھتا، کہتے ہیں نا سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ کر بھی جو نہ سمجھا میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے۔ اب بھی اگر پاکستان کی عوام نہ سمجھ سکے کہ ان کے ساتھ یہ کیا ٹوپی ڈرامہ کیا گیا ہے اس نواز شریف فیملی اور زرداری فیملی کی طرف سے، تو پھر بڑی بدنصیبی ہے۔ وہ بڑے ہی بدبخت پاکستانی ہیں، بڑے ہی بدبخت لوگ ہیں جو آج بھی ان کی کسی بات پہ اعتماد کریں۔ ادھر جو بلاول زرداری جو اپنے آپ کو بھٹو کا لیبل لگا رہا ہے، تو وہ اس کی حالت دیکھیں آپ۔ بھائی آپ کون ہیں؟ اب کل پیدا ہوئے، سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوئے، آپ کو کیا پتا کہ عوام کیا چیز ہے؟ چھوڑ دیں اس جھوٹے خول جو آپ لوگوں نے اپنے اوپر لیے ہوئے، ان کو بند کر دو اور سیدھی طرح انسان بن جاؤ۔ اس دنیا میں بھی ٹھیک ہو جاؤ گے، اور آخرت میں بھی شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو غفور الرحیم ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا کوئی حصہ رکھ دے۔ تو اس لیے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میں آفرین کہتا ہوں مسٹر ٹی ٹی کو۔ وہ کہتے ہیں نا چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ بڑے میاں تو جو چکر لگا گئے، جو سب کو تیل لگا کے چلے گئے باہر، وہ الگ بات ہے، اور اس کے لیے بھی ہم اپنی لاہور ہائی کورٹ کے صدقے جائیں کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے نا اس کے صدقے جاؤں جو کام انہوں نے کیے۔ یعنی آج پاکستان میں 57 کی جو ضمانت ہے، جو گارنٹی ہے، وہ بھی 50 روپے کے اسٹامپ فارم پہ نہیں ہوتی۔ اور صدقے جاؤں اپنی ہائی کورٹ سے کہ انہوں نے اربوں خربوں کے کرپٹ مافیا کو 50 روپے کے کرپٹ پرسن، یہ مسٹر ٹی ٹی کی گارنٹی پہ 50 روپے کے اسٹامپ پر ان کو ملک سے باہر بھیج دیا، اور وہ بھی ایک مجرم کو، ملزم کو نہیں، مجرم کو، جس کو سزا ہو چکی تھی۔ تو اللہ حافظ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری جوڈیشری اور باقی اداروں کو بھی ہدایت دے۔ ملک ہے تو سب کچھ ہے، جن کا نہیں ہے ان سے پوچھو۔ آج ہم یقین مانے کویت میں بیٹھے ہیں، مکمل لاک ڈاؤن ہے، الحمدللہ کویت حکومت کی طرف سے ہر چیز جو ہے وہ ہر شخص تک اویلیبل ہے۔ غریب لوگوں کے لیے فری میں ہے، اور جن کے پاس پیسے ہیں ان کے گھر کے دروازے کے سامنے آ کے سامان جو ہے حکومت چھوڑ کے جاتی ہے۔ لیکن اس مکمل لاک ڈاؤن میں ہم ابھی 2 مہینے ہوئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی جیل ہے جس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر شخص جو ہے وہ تنگ آ چکا ہے کہ کب ہم اس جیل سے نکلیں گے۔ تو آپ غور کریں کشمیر پر، اور غور کریں فلسطین پر، کہ جو فلسطین 70-72 سالوں سے جیل میں ہے، اور ابھی یہ جو کشمیر ہے یہ 1 سال ہونے کو ہے۔ کبھی کسی کو خیال آیا؟ اور ان کے میں قصے سنتا رہتا ہوں، پڑھتا بھی رہتا ہوں، انہوں نے کیسے کیسے انڈیا کو نوازا ہے۔ تو ابھی اس کی ہوشیاری دیکھیں یہ مسٹر ٹی ٹی کی، کہ اس کو پہلے کرونا نہیں ہوا، اب جیل جانے کا وقت ہے تو اس کو کرونا ہو گیا، اب یہ گھر میں اس نے کرنٹینہ کر لیا۔ شہباز شریف صاحب آپ فکر نہیں کریں، انشاءاللہ گورنمنٹ آپ کو جیل میں اچھا کمرہ دے گی، اے سی بھی دے گی، یہ آپ لوگوں کی قسمت ہے۔ دینا تو نہیں چاہیے، لیکن بس کیا کریں، اس سسٹم پر کتنا رونا روئیں وہ کم ہے۔ اس سسٹم کے ہاتھوں ہم تنگ ہیں، جو ایسے کرپٹ مافیا کو کہتا ہے کہ ان کو B کلاس دیں جیل کے اندر۔ میں کہتا ہوں ان کو جھاڑو دیا جائے ہاتھ میں، صبح سویرے اٹھتے ہی ان کو جھاڑو دیا جائے کہ پوری جیل میں جھاڑو لگاؤ۔
ایسے کرپٹ مافیا کو، اور وہ جنہوں نے مردے بھی نہیں چھوڑے، اور پیچھے ان کی جو باقیات ہیں، جب یہ ٹیلی ویژنوں پہ ان کے لوگ بیٹھتے ہیں تو اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ ان جیسا پارسا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو حکومت نہیں چلانی آتی، فیل ہو گیا ہے۔ بیٹا فکر نہیں کرو، تھوڑا صبر کرو، یہ آپ کو فیل اور پاس کی ڈگری جو ہے نا ان قریب ملنے والی ہے۔ تو اس لیے آپ جیل کی واپس تیاریاں کرو۔ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا یہ نواز شریف کے چکر میں، اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پھر عمران خان صاحب سے کہ اس تمام لیبارٹری ٹیکنیشینز اور تمام ان ڈاکٹرز کو جو اس لیبارٹری ٹیسٹوں کو ڈیل کر رہے تھے، انصاف کے کٹارے میں لا کے کھڑا کیا جائے۔ یہ انصاف خان صاحب بہت ضروری ہے۔ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسے کرپٹ مافیا کو جنہوں نے سپورٹ کیا، جنہوں نے غلط رپورٹیں بنائیں آپ کے ہاسپٹل سے بھی اور دوسرے ہاسپٹل سے بھی، ان کو اپنی ڈیوٹیوں پر کام نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی ان کے ساتھ جیل میں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ان کے لیے بھی کوئی انکوائری مقرر کریں پلیز، اور ان لوگوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اپنے سب دوستوں سے، اور معذرت کرتا ہوں ایک دفعہ پھر کہ میں 3 دن تک ویڈیو نہ لگا سکا۔ تو انشاءاللہ تعالی کہتے ہیں نا کہ برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر تے پنجابی دی مثال ہے، جنہ کھادیاں گاجراں تے پیٹ انہاں دے پیڑ۔ انہاں گاجراں کھادیاں نے انہاں دے پیٹ 'ਚ درد تے ہونی ہے نا۔ یہ ہن گھراں 'ਚ پاویں جیل بنان تے پاویں باہر بنان، جانا تے ہے نا، جانا پائے گا۔ اس واسطے جتنا مافیا پیچھے باقی ہے، اس پورے مافیے سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے انجام کو دیکھیں اور خدا کے لیے چھوڑ دیں، انسان بن جائیں، اپنے ملک کی خاطر ٹھیک کام کریں۔ جو سیٹ آپ کو ملی ہوئی ہے اس سیٹ کے مطابق آپ اپنا کام کریں، اور اس ملک اور اس قوم کی خدمت کریں، ان کو ذلیل کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کو پاکستانی قوم جیسی بہترین قوم پوری دنیا میں نہیں ملے گی۔ یہ قربان ہو جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، بھلے کبھی کسی نے نماز نہ پڑھی ہو، اگر اس کو یہ پتہ ہو کہ ختم نبوت پر کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا یا اسلام پر کوئی خطرہ آ گیا ہے، تو وہ ہر چیز چھوڑ کر جو ہے وہ باہر نکل آئے گا جہاد کرنے کے لیے۔ تو اس سے بہترین قوم کوئی نہیں ہوئی جن کے پاس جذبات ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہماری قوم بھولی ہوئی ہے، بھٹکی ہوئی ہے ان لوگوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، لیکن مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایک دن یہ سب لوگ واپس صحیح رستے پہ آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔